आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा मजार पे जाने का तरीका, आला हजरत ने फरमाया न कब्र को हाथ लगाना है, न बोसा देना है, न हाथ लगाना है, न बोसा देना है। और फरमाया तवाफ बिल इत्तेफाक हराम है। लोगों ने कहा हुजूर फिर हाजिरी कैसे देनी है? तो आला हजरत का फतवा, ओ मेरे भाइयों मिन्नत करता हूं ये चीजें मशहूर करो दुनिया में, ये मशहूर करो। हमारा ज्यादा नुकसान वो मलंग तलंग कर रहे हैं जो दरबारों पे बैठे हुए, ये गंद जो डल गया इसे साफ करो। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया किसी बुजुर्ग के मजार पे जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े होके फातिहा पढ़ो। कितनी दूर? 4 हाथ। एक शख्स ने कहा हुजूर मदीने जा रहा हूं, नबी पाक की जालियां चूम लूं? क्या क्या जवाब है बरेली के इमाम का, कमाल कर दी। लोग तो यहां कहते हैं ना जाली चूमनी है, चूम लूं? आला हज़रत उससे पूछने लगे तेरा मुंह इस काबिल है तो मुस्तफा की जालियों को लगाए? तेरा मुंह इसका पाए नजर, होश में आ, ये कुएं नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। और फाज़िल बरेलवी फरमाने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, मेरा सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है। फाज़िल बरेलवी के नजरियात तो समझ मेरे भाई। आला हज़रत ने फरमाया 4 हाथ दूर खड़े रहना है कब्र से। कितने हाथ? सारे बोल के बताइए। 4 हाथ कब्र से। तो जो सजदा करता है वो खुद जिम्मेदार है। कुरान मजीद फुरकान हमीद का 22वां पारा है, उस पर हम बात करेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। सूरत यहाँ चल रही है अहज़ाब। तो 22वें पारे के बिल्कुल शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने अज़वाज मुतहरात से खिताब किया है और सारी उम्मत की ख़वातीन को समझाया है। ख़ास मकाम है समझने वाला। अल्लाह करीम ने बिल्कुल शुरू में कहा कि ए महबूब अलैहिस्सलाम की बीवियों, आपका मकाम लोगों में से ज़रा इम्तियाज़ी है, सो तकवा इख्तियार करो। गैर महरम मर्दों के साथ नरम लहजे में बात ना करो। नरम लहजे में गैर महरम के साथ बात, बस अपने काम की बात करो और वो भी इस तरह बात करो जिस तरह बेरुखी से होती है। औरतें नरम लहजों के साथ गैर महरमों के साथ गुफ्तगू न करो। और फिर इरशाद फरमाया जा रहा है कि ज़रूरत के मुताबिक बात करो, ज़्यादा बात भी ना करो। अपने घरों में रहो और ज़माना जahलियत की तरह ज़ेबो ज़ीनत की नुमाइश ना करो। नमाज और ज़कात, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत पर कारबंद रहो, और जो ऐसा करेंगी तो उनको दोहरा अजर मिलेगा और उनके लिए आखिरत में इज़्ज़त की रोज़ी का मकाम है, रोज़ी का एहतमाम है। इसी मकाम पर अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम ततहीरा। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है ए नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें साफ सुथरा कर दे। फरमाया अल्लाह तो यही चाहता है कि तुमसे हर नापाकी दूर करके तुम्हें, पीछे किसका जिक्र हो रहा था? अज़वाज मुतहरात का, नबी पाक अलैहिस्सलाम की। तो ये जिक्र ही, ये आयत तज़किरा ही अज़वाज के तज़किरे में आया। बहुत सारे लोग कहते हैं अहले बैत में बीवियाँ शामिल ही नहीं, ये सिर्फ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के वो अहले बैत हैं जो हज़रत अली, सैयदा फ़ातिमा और उनकी औलाद है। वो खुदा के बंदे, जब आपसे पूछा जाता है घर वालों का क्या हाल है तो बीवियाँ मुराद होती हैं कि नहीं? जब पूछा जाता है कि घर वालों का क्या हाल है, सिर्फ बच्चे मुराद होते हैं कि बीवी भी मुराद होती है? तो ये अजीब फ़लसफ़ा है कि यहाँ लोग क्या करते हैं, कहते हैं सिर्फ अहले बैत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औलाद मुराद है, बीवियाँ मुराद नहीं। तो ये सिरे से बात ही दुरुस्त नहीं है। जब अहले बैत की बात होगी तो हुज़ूर की सारी अज़वाज अहले बैत में शामिल, ये समझ ले बात, क्योंकि यहाँ तज़किरा ही अज़वाज मुतहरात का चला आ रहा है। फिर इससे आगे आयत नंबर 35 में मोमिन मर्दों और औरतों की इकट्ठी सिफ़ात का बयान है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मोमिन मर्द इताअत शियार होते हैं, सदाकत शियार होते हैं, सब्र और रज़ा का पैकर होते हैं। उनके दिल अल्लाह के हुजूर इज्ज़ और तवाज़ु के खूगर होते हैं। वो सदकात देने वाले होते हैं, रोज़ेदार होते हैं, अपनी हया और इज़्ज़त की हिफाजत करने वाले होते हैं और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करने वाले होते हैं। और उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और अजर अजीम की नेमतें तैयार की हुई।
پھر آیت نمبر 36 میں فرمایا نہ کسی مومن مرد اور نہ کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کو فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کوئی اختیار رہ جائے۔ اس آیت کی تھوڑی تفسیر ضروری ہے، اس کی تھوڑی تفسیر کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک غلام کے ساتھ اپنی ایک عزیزہ جو حضور کی رشتہ دار بنتی تھی حضرت زینب بنت جہش، ان کا نکاح کرنا چاہا، پیغام نکاح بھیجا۔ انہوں نے کہا جی ہم قریشی خاندان سے ہیں اور یہ غلام ہے تو اس کو کیسے رشتہ دے دیں، حالانکہ حضور نے پیغام بھیجا تھا۔ اتنے بڑے ہم ہو کے تو ایک غلام کو رشتہ دے دیں، تو اللہ نے حکم دے دیا، فرمایا جب رب رسول حکم دیں تو تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ حضرت زینب بنت جہش کے گھر والے خود حاضر ہوئے، عرض کی حضور جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ بچی کا رشتہ فرما دیں، ہم اللہ رسول کے حکم کے آگے بات نہیں کر سکتے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، برادری پہلے اور دین معاذ اللہ بعد میں۔ برادری پہلے، بھائی شادی پہ کوئی بےہودہ حرکت نہ کرنا تو کہتے میری برادری نہیں مانتی۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یعنی ایک طرف نبی پاک کی شریعت اور دوسری جانب برادری، تو یہ مطلب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ بات کہاں تک جاتی ہے۔ آپ نے اس میں سے اختیار کسے کیا ہے؟ ہماری برادری وہی ہے جس برادری میں حضرت بلال حبشی شامل ہے، حضرت صہیب رومی اور عمار یاسر شامل، وہ ہماری برادری ہے۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے آیت نمبر 37 سے یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا، وہ حقیقی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ وہ میں پیچھے بھی بتا چکا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک منہ بولے بیٹے نے طلاق دی تھی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی زوجہ سے حضور نے نکاح کرنا چاہا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو یہ والا معاملہ ہے، تو فرمایا وہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ منہ بولا بیٹا ہی ہوتا ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک دوست نے سوال پوچھا تھا کہ منہ بولی جو بہن ہوتی ہے تو بھئی وہ غیر محرم ہوتی ہے، منہ بولی بہن غیر، منہ بولی ماں جو ہوتی ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ وہ کہولا کی عمر کو پہنچ جائے، اس نے بچہ چھوٹا سا لے کے پالا ہو، وہ معاملہ اور ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح رشتے نہیں بن جاتے، جو اصل بہن ہوتی ہے اس کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور بھائی جس کو اللہ رسول نے تیری بہن بنایا تجھے وہ پسند کیوں نہیں، اور جس کو رب کریم نے تیرے لیے رشتہ بنایا ہے تجھے وہ رشتہ قبول کیوں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی مفہوم کی طرف ہماری توجہ لگائے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ تو پھر اسی طرح آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم بات ارشاد فرمائی جس کی طرف امت کی توجہ ہونا بڑی ضروری ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں حضور نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرے نبی نے کمی چھوڑی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، حاجت ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بلا وجہ بعض لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے روٹی پیٹ بھر کے کھانے کو نہیں ملتی تو نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جو میدان میں آ نکلتے ہیں، اور مجھے تو ان لوگوں کی سمجھ نہیں آتی جو دلیلیں پوچھتے ہیں اور پھر بعد میں کہانیاں سناتے ہیں۔ تو بھائی حضور آخری نبی ہیں، رسول کریم کے بعد کوئی نبی آ سکتا؟ ایک بات کو سمجھیں، حضور کا تاج ہے ختم نبوت، یہ نبی پاک کی نشست ہے ختم نبوت، یعنی نبی ختم ہو گئے تو آخری نشست پہ حضور بیٹھے ہیں۔ تو اب جو کہتا ہے کہ میں نے بھی بیٹھنا ہے تو بے ادبی کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اس لیے قادیانی اتنے برے ہیں، ان سے مسلمان اس لیے بیزار رہتے ہیں کہ وہ بہت بڑی بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی کو ذلی اور کسی کو بروزی نبی مانتے ہیں۔ بھائی رسول کریم پر نبوت ختم ہو گئی، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی، فرمایا اگر کوئی ہو سکتا ہوتا نا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا، جن میں صفتیں ہیں لیکن جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے، جو ہو سکتے تھے تو ایک کانا آدمی، وہ کانا تھا مرزا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اور عجیب اس کے باتیں تھیں،
بڑے بڑے عجیب اس کو امراض تھے، اس نے اٹھ کے دعویٰ کر دیا، تو بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں نا، ماننے والے تو شیطان کو بھی مانتے جاتے ہیں، معاذ، ماننے والے تو سب کو مل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ حق پر استقامت عطا فرمائے۔ پھر اس سے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اور صفات کا بیان ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنا کے بھیجا ہے، وہ بھی اللہ کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور ہم نے آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفات عطا فرمائی ہیں، شان عطا فرمائی ہیں۔ ایک بات آپ یہاں رک کے ذرا سوچئے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں جی شان مصطفیٰ کا جلسہ کرنے کی کیا ضرورت، معراج مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آپ سیدھا سیدھا نماز روزے کی بات بتائیں، شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ سیدھا سیدھا کہیں کہ حضور نے فرمایا سچ بولو، تو کھری بات کرو اور دیانتدار، یہ آپ کیا، حضور شان بڑی تھی، عظمت بڑی تھی، تو بھئی ان آیات میں اللہ کیا بیان کر رہا ہے؟ کہا میرا محبوب نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، سراج منیر بھی ہے۔ یہ ساری صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی، اور ایک جگہ پہ نہیں، درجنوں جگہ پہ واضح آیات میں۔ ویسے تو سارا ہی قرآن حضور کی تعریف ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، کانا خلقہ القرآن، فرمایا اگر تم نے حضور علیہ السلام کے اخلاق دیکھنے ہو تو قرآن پڑھ لو۔ تو اس لیے یہ عظمتوں اور شانوں کا بیان یہ طریقہ ہے، یہ مسلمان کی روح کی غذا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 53 سے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، دعوت طعام ہو تو کھانا کھا کے منتشر ہو جاؤ۔ کھانا کھا لیا تو اب ہوا یہ کہ حضور نے دعوت پکائی کچھ صحابہ کی، تو کھانا کھا کے بیٹھ گئے گپ شپ کرنے کے لیے۔ تو محبوب کریم نے ایک دو دفعہ دیکھا کہ اب یہ جائیں، حضور نے آرام کرنا تھا، لیکن کچھ لوگ بیٹھ گئے، تو اللہ کریم نے فرمایا جب کھا لیا ہے نا اب جاؤ منتشر ہو جاؤ۔ گویا رب کریم اپنے محبوب کے دربار کے آداب بیان فرماتا ہے، اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ نبی کی بیویوں سے آپ کی رحلت کے بعد دائمی طور پر مسلمانوں کا نکاح ممنوع ہے۔ اپنے کسی بھی عمل سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دو۔ شان رسالت میں عظیم ترین آیت ہے، آیت نمبر 56، بڑی عظیم آیت، کون سی بلا؟ ان اللہ وملائکتہ، فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ بھی بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایک بار درود پڑھو گے تو اللہ تم پہ 10 رحمتیں فرمائے گا، اور تمہارے 10 گناہ معاف کر دے گا، اور تمہارے 10 درجے اللہ بلند فرما دے گا۔ ایک بار درود شریف کو وظیفہ بنائیں، پابندی سے پڑھا کریں، پابندی سے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے کچھ کام کرتے، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کام آج بھی بڑے ضروری ہیں، بڑے ضروری۔ بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نا اپنی ریل رکھتے تھے، اپنا مصلی بچھاتے تھے مسجد میں آ کے بھی، اور اپنی تسبیح سائیڈ پہ رکھ لیتے تھے صبح کے وقت، اور روزے نہیں ہوتے تھے تو پانی کا پیالہ بھی ساتھ ہوتا تھا، کچھ دیر قرآن پاک پڑھنا، اپنا مصلی بچھایا، پھر اس کے ساتھ کچھ دیر تسبیح پڑھنی، پھر پانی پہ پھونک مارنی، پھر اس کو پینا۔ مجھے لگتا ہے یہ اہتمام ہے عبادت کا۔ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہاتھوں میں تسبیح رکھ لو، تسبیح ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی رہتی ہے، تو یہ چھوڑ دیں، لوگ کیا کہیں گے، بہانہ کریں گے، دنیا کہے گی یہ بابا تسبیح ہو گیا، تو کہنے دو، تسبیح ہو تو تسبیح چلتی بھی، سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو اہتمام کریں، یہ 20 منٹ 10 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے درود شریف پڑھیں۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں گاڑی چلاتے چلاتے پڑھتا ہوں، میں نے کہا یہ سارے طریقے ٹھیک ہیں، پر میری رائے یہ ہے کہ مصلی بچھا کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے، مدینے کی طرف منہ کر کے، یعنی حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا ہے نا جی، حضور کی بارگاہ میں
تو پھر پورے اہتمام سے سلام پڑھیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 60 سے 61 میں منافقین اور فاسقین اور جن کے دلوں میں عداوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روگ ہے اور مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلانے والوں کو خبردار کیا گیا کہ اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو انہیں مدینے میں رہنے نہیں دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لوگ لعنتی ہیں اور جہاں بھی پائے جائیں انہیں چن چن کر قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ حضور کے بارے میں دل میں منافقت رکھتے ہیں. پھر آگے سورہ سبا شروع ہوتی ہے. اس سورت کی آیت نمبر 9 میں دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبرتناک عذاب کی وعید ہے. آیت نمبر 10 سے حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ انہیں یہ فضیلت دی گئی کہ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. حضرت داؤد تسبیح کرتے تو پہاڑ بھی تسبیح کرتے، پرندے بھی. داتا علی اجویری نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت حبیب بن اسلم رائی تھے. داتا صاحب نے 1000 سال پہلے لکھا ہے. وہ کسی سے ملتے نہیں تھے، دوپہر کے وقت بکریاں لے کے جنگل میں چلے جاتے، ملتے نہیں. ایک بندہ بڑی دور سے آیا، کہنے لگا میں نے ملنا ہے. انہوں نے کہا بابا اس ٹائم نہیں ملتا. کہنے لگا اللہ کا بندہ ہے نا، تھوڑا ناراض ہی ہو جائے گا نا. چلا جاتا. کہتے میں پہاڑ کے پیچھے گیا تو میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ بابا جی مصلی پہ بیٹھے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریاں چرا رہا ہے. بھیڑیا وہ کھایا کرتا تھا، آج چرا رہا ہے. کہتے ہیں بڑا حیران ہوا. بابا جی کہنے لگے اس وقت کیوں آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو مہربانی کریں. میں نے فوراً کہا یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے. فرمانے لگے جب سے میں نے رب سے صلح کر لیا نا، ساری مخلوق کی مجھ سے صلح ہو گئی، ساری مخلوق کی صلح ہو گئی. تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں بابا کچھ کھلائے پلائے گا بھی کہ نہیں. تو کہتے ہیں لکڑی کا پیالہ پہاڑ کے نیچے رکھا تو وہ شہد سے بھر گیا. پھر میں نے وہ پیا، دوبارہ رکھا تو دودھ سے بھر گیا. پھر تیسری دفعہ رکھا تو وہ پانی سے بھر گیا. تو کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا. تو کہنے لگے حیرانگی والی کون سی بات ہے؟ اگر بنی اسرائیل کے نبی دعا کریں اپنی نافرمان قوم کے لیے تو اللہ انہیں پہاڑوں سے پانی دے دیتا ہے. میں تو محمد عربی کا وفادار غلام ہوں، تو مجھے نہیں اللہ عطا کرے گا. یہ میں ساتھ ساتھ بزرگوں کی باتیں اس لیے کرتا ہوں جب بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے کہ میرے نبی پاک نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میری امت کے علماء اولیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پرندے اور پہاڑ تسبیح کرتے تھے. لوہا ان کے لیے نرم کر دیا گیا تھا اور وہ زرہیں بناتے تھے اور باندھنے کے لیے ان میں کڑیاں بھی ڈالتے تھے. اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے کہ ہوا ان کے تخت کو تیز رفتاری کے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے جنات بھی ان کا حکم مانتے تھے. جنات بھی ان کا حکم. اور اس میں ایک واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے. وہ ہوا یوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نا بیت المقدس بنانی شروع کی تو ڈیوٹی جنوں کی لگا دی. فرمایا چلو بناؤ. یہ قرآن مجید میں ذکر ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ڈیوٹی لگائی تو پتہ تھا آپ کو کہ میرا وقت بھی قریب ہے. بعض محدثین نے لکھا ہے کہ یہ 12-15 سال کی عمر میں یا 20 سال کی عمر میں بادشاہ بن گئے تھے، بڑی تھوڑی عمر میں. تو ان کو پتہ تھا میرا وقت قریب ہے. تو بیت المقدس جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز تو کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، ان کے والد نے. وہ مثال کر گئے تھے، ان کو وصیت کر گئے. حضرت سلیمان ہم اس کو انہی بنیادوں پہ بنا رہے تھے تو ڈیوٹی لگائی جنوں کی کہ بناؤ. پتہ تھا میرا وقت قریب ہے تو عرض کرنے لگے مالک اگر میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، چلا بھی جاؤں تو ان سے پوشیدہ رکھنا، جنوں سے. میں پردہ کر گیا ہوں تو اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. جن کام کرتے رہے، وہ کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے کرتے ہی رہے. ان کو پتہ تھا کہ حضرت سلیمان کھڑے ہیں، ذرا بھی حرکت کی نا تو ناراض ہو جائے گا. کچھ نے لکھا ہے کہ کئی مہینے بیت گئے، حضرت سلیمان کھڑے ہیں. جب کام مکمل ہو گیا نا تو پھر اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سلیمان کو نہیں ان کی لاٹھی کو تو کھا جا. تو پھر لاٹھی کو زمین نے کھانا شروع کیا. وہ لگ جاتی ہے نا کچھ چیزیں لکڑی کو جو کھاتی ہیں، نے کھانا شروع کیا تو ڈنڈا ٹوٹا تو آپ زمین پہ تشریف لائے. پھر جنوں کو پتہ چلا کہ حضرت سلیمان تو وصال کر گئے. کتنی دیر ایسا رہا. اللہ تبارک و تعالی کتنے مہینے نبی. یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، آپ 22ویں پارے کی تلاوت کریں.
تو اگر حضرت سلیمان کتنے مہینے انتقال کے بعد بھی کھڑے رہیں تو ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو بتائیے نا پھر حضور کا وہ فرمان کتنا حق اور سچ ہے کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین نبیوں کا وجود کھاتی ہی نہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی، فرمایا اللہ نے حرام کر دیا ہے زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی، اللہ کے ہر نبی زندہ ہیں اور وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ پھر آیت نمبر 22 سے مشرکین کے باطل معبودوں کی بے بسی کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے اذن کے بغیر کسی کو شفاعت کی مجال نہیں، عرض کریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کریں گے۔ آیت نمبر 28 میں رسول کریم علیہ السلام کی رسالت عامہ کا ذکر ہے، عام رسالت ہے نبی پاک کہ آپ کی دعوت پورے عالم انسانیت کے لیے، اور یہ سارا عالم انسانیت آپ کی امت دعوت ہے، اور جن خوش نصیبوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے۔ ایک ہے نبی پاک کی امت دعوت، تو وہ جس کا اللہ رب ہے نا ان سب کی طرف حضور رسول بن کے آئے، یعنی سب کو حضور نے دین کی دعوت دینی ہے۔ ہاں جو دعوت قبول کر لے پھر وہ امت اجابت ہے، قبول کرنے والی امت۔ اگلی آیات میں اسی مفہوم کو بیان کیا کہ اپنے عہد کے جابروں اور متکبرین کو آخرت میں ان کے عہد کے کمزور طبقات کے لوگ یہ کہیں گے کہ ہمارے ایمان سے محرومی کا سبب تم بنے تھے۔ مزید بتایا کہ پچھلی امتوں کے خوشحال لوگ مال و دولت کی فراوانی کو اپنی مقبولیت کی دلیل سمجھتے تھے، کہتے تھے ہم اللہ کے قریبی ہیں اسی لیے تو اتنی مال و دولت دی ہے اللہ نے ہمیں، اس کو وہ دلیل بناتے تھے۔ حالانکہ مال و دولت کوئی دلیل اگر یہ قریب ہونے کا ذریعہ ہوتی تو سب سے زیادہ میرے نبی پاک کی تجوریوں میں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا قرب مال و دولت کی فراوانی سے نہیں ملتا بلکہ ایمان اور عمل صالح کی دولت سے ملتا ہے، اور رزق کی کشادگی یا تنگی کا تعلق کسی کی فضیلت یا بے توقیری سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کبھی وہ نعمتوں کی فراوانی امتحان کے طور پر فرماتا ہے اور کبھی آزمائش میں مبتلا کر کے بندے سے امتحان لیتا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے سوال کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں؟ فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے اس کی بندگی کا اظہار کیا، اس بات کا اللہ نے اس آیات میں ذکر کیا۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ ان کفار سے پہلے جن لوگوں نے رسول کو جھٹلایا، ہمارے رسولوں کو، ان سے قوت اور دبدبہ میں وہ لوگ زیادہ مضبوط تھے۔ آج جو جھٹلا رہے ہیں نا قریش والے، تو جو پہلے جھٹلاتے تھے وہ قوت اور دبدبے میں زیادہ مضبوط تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے۔ تو جب وہ نہیں بچ سکی قوم عاد اور قوم سمود، اتنی تگڑی قومیں، تو یہ تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ آخری آیات میں فرمایا کہ روز حشر کفار کی خواہش ہوگی کہ عذاب سے نجات مل جائے، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ پھر سورہ فاتر شروع ہو جاتی ہے اس سے آگے، تو اس کی آیت نمبر 5 میں تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کا وعدہ حق ہے، اور دنیاوی زندگی کی لذتوں میں کھو کر کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا، اور شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اس سے جرانے لگانے کی ضرورت، اس سے دوستیاں نہ کرتے پھرو، اس کے لیے تیاری نہ کرو۔ یہ رمضان کے آخری دن شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے بچے موٹر سائیکلیں تیار کرنی شروع کر دیتے، یعنی عین رمضان میں۔ مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید والے دن بڑی طوفان بدتمیزی ہوتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہوتی عید والے دن ہے پر اس کی تیاری رمضان میں ہوتی ہے، تو کتنا بڑا جرم ہے۔ یعنی ادھر چاند رات کا اعلان ہوگا تو ادھر تماشا لگ جائے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو یہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، یہ تو مزدور کو مزدوری ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو لوگ ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 9 سے 13 تک ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت بارش کے نظام کا ذکر ہے۔ انسان کو اس کے جوہر تخلیق کی طرف متوجہ کیا گیا تاکہ سرکشی کا شکار نہ ہو، اور وہ یہ کہ مادہ کے پیٹ میں حمل کو بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ کہ کس کی عمر میں درازی ہے یا کس کی عمر میں کمی ہے وہ سب اللہ نے کتاب تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ آیت نمبر 12 سے فرمایا کہ میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، میٹھے اور کھارے پانی کے سمندر برابر نہیں ہوتے، لیکن فرمایا سب سمندروں سے تمہیں مچھلی کا تازہ گوشت ملتا ہے،
پانی جیسا بھی ہو، اور تم ان سے پہننے کے زیور بھی نکالتے ہو، اور کشتیاں پانی کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں، نظام لیل و نہار اور شمس و قمر اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم کے۔ یہ چاند سورج اگر کسی انسان کے قبضے میں ہوتے تو کب سے اختلاف ہو گیا ہوتا، کوئی کہتا ادھر سے نکل، کوئی کہتا کم از کم جو حکومت بدلتی وہ تو ضرور بدلتی ایک دفعہ، یہ پچھلے لایا ہے لہذا معاذ اللہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے تابع ہے، رات دن کا آنا بھی اللہ کے، اور نظام شمس و قمر بھی اللہ کے۔ آیت نمبر 18 میں بتایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کا جواب دینا ہوگا، اور جو تزکیہ اور تقوی اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ پھر فرمایا اندھا اور دیکھنے والا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ لوگ برابر ہو سکتے نہیں۔ یہاں کفار اور منکرین کو اندھے، ظلمت، دھوپ اور مردے سے تشبیہ دی گئی، اور گویا اللہ کریم نے اہل ایمان کو آنکھوں والا کہا، نور والا کہا، سائے والا کہا، اور فرمایا یہ ہیں وہ جو زندہ ہیں۔ کافر زندہ رہ کے بھی زندہ، اقبال نے کہا تھا زندگی زندہ دلی کا نام ہے، اور مردہ دل کیا خاک جیا کرتے، تو دل زندہ ہو تو پھر ہر شے۔ ایک دانشور کا ایک قول ہے، وہ کہا کرتے تھے رشتے احساس کے ہوتے، رشتے اور احساس نہ ہو تو پھر رشتے بھی۔ آپ کو پتہ ہے نا، بہن کا اگر خیال آ گیا تو پھر بہن ہے، لیکن اگر بھائی کہے کہ نہیں جی میرے بہنوئی نے ضائع بڑے کیے ہیں پیسے، وہ تو سارا اس خاندان کو چلا جائے گا تو میں بہن کے بچوں سے، تو یہ احساس ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ زندہ رہتا ہے، جو مومن ہوتا ہے مومن زندہ ہوتا ہے، کافر مردہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ حجت الہیہ قائم کرنے کے لیے ہر قوم کی طرف نذیر یعنی روشن دلائل اور الہامی کتابیں دے کے نبی اور رسول بھیجے گئے، لیکن ہر دور میں پیغام حق کو جھٹلانے والے موجود رہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ ایک پانی سے مختلف رنگوں کے پھلوں، ایک ہی پہاڑی سلسلے سے مختلف رنگوں کے پہاڑ، ایک نوع انسانی سے مختلف رنگوں کے لوگ، اور چار پایوں اور جانوروں کو مختلف رنگوں میں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، چاروں کی شکلیں علیحدہ ہوتی ہیں، یہ نا مسئلے پہ غور نہیں نہ کرتے، ورنہ فوراً بندہ کیا اٹھتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ہر بندے یہ چیزیں لوگ بناتے ہیں نا جی، اس میں اتنی ڈال دو، اس میں اتنی ڈال دو، اتنی، تو ایک طرح کی چیزیں بنتی جاتی ہیں، ایک ہی طرح۔ کوئی بھی چیز جو انسان بناتا ہے، چمچ ہے، برتن ہے، تو ایک ہی طرح کا بناتا ہے۔ اللہ کریم کی تخلیق کا کمال یہ ہے کہ ناک ہر بندے کی ایک ہے، آنکھیں 2 ہیں، کان 2، ہونٹ سب کے ہیں نا، اور چہرے مختلف ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں آپ بات؟ یعنی وہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیں جو سب کو دیں، پر اس کے باوجود چہرے مختلف ہیں، تو ماننا پڑے گا کہ جو بنانے والا ہے وہ بڑی شان والا ہے، جو بنانے والا ہے وہ بڑی شانوں والا ہے، جو وہ بنا سکتا ہے دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ آیت نمبر 28 میں بتایا کہ جو علماء ربانیین ہیں نا، ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ مسئلہ تھوڑا ضرور سن لیں۔ فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہ ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے۔ ایک لفظ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں، لڑائی ہو جائے نا تو کہتے ہیں تو مینوں جاندا نہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو مینوں کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو مینوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تو میرے سے لڑائی کر رہا ہے، تو میری طاقت نہیں جانتا، میرے تعلقات نہیں جانتا، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ تو میری دولت کو نہیں جانتا، میں کتنے لوگ میرے ہیں چاہنے والے، پیار کرنے والے، یا میرے خاندان والے، تو جان، یہ مطلب ہوتا ہے کہ تو مجھے جانتا۔ جو جانتا ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، جو نہیں جانتا وہ ایسے ہوتا ہے۔ جو بندہ رب کو جانتا نہیں نا وہ نہیں ڈرتا، اور جو جان لیتا ہے نا وہ ڈرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کتنی قدرتوں والا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر رب کو جانتا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس لیے زیادہ باتیں کرنے والا عالم نہیں ہوتا، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا عالم ہوتا ہے۔
جو بندہ کہتا ہے میں کسی کو بولنے نہیں دیتا، میں بڑی کہانیاں سناتا ہوں، تو یہ علم کی علامت نہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اگر تو زیادہ ڈرتا ہے تو تو بڑا عالم ہے، اگر تو نہیں ڈرتا پھر تو ان پڑھ ہے۔ یہ تو اپنے آپ سے پوچھ لے۔ اب لوگ کہتے ہیں جو جری ہو جائے، جو بے دریغ بولے وہ عالم ہے۔ نہ بھائی، جو سوچ سوچ کے بولے، جو ڈر ڈر کے بولے، جو احتیاط سے بولے، اصل عالم وہی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی برگزیدہ اور چنیدہ اور نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے فرما کر جنت کی ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے ان صالح بندوں کے لیے تیار کی ہوئی۔ پھر آیت نمبر 40 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 41 سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اپنے مرکز سے ہٹنے نہیں دیتا، اور اگر وہ اپنے مرکز سے ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا کوئی دوبارہ ان کو اپنی جگہ پہ قائم کرنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی گرفت فرماتا تو روئے زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا تو پھر کوئی موجود مر گئے ہوتے، سارے ختم ہو گئے ہوتے۔ لیکن وہ ایک وقت مقررہ تک انہیں ڈھیل دے رہا ہے، پس جب ان کا وقت آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو مقبول فرمائے۔